मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। पिछली आयात जो गुजरी उनमें जिहार का मसला शुरू में जिक्र फरमाया और उसके मुतल्लिका कुछ अहकामात उनका तज़किरा फरमा दिया और उसके बाद दूसरा मसला सरगोशी, कान के अंदर बात करना और मजलिस के आदाब, उनका तज़किरा फरमाया। अब इन आयात में वो तबका जो अपने आप को ज़ुबान से मुसलमान कहता था और अंदर उनका उसी तरह ही था जिस तरह ईमान का इकरार करने से पहले था, यानी मुनाफिकीन का तबका, उनका तज़किरा 20 नंबर आयत तक फरमाया गया और उनको हिज़्बुश शैतान फरमाया, शैतानी ग्रुप। और आखिर में आयत नंबर 21 और 22, इन आयात में अल्लाह ताला ने एक तो वादा फरमाया अपनी तरफ से कि बिल आखिर गलबा हक का होगा। हक वाला गिरोह आजकल के हालात के अंदर अगरचे मगलूब नज़र आ रहा है, लेकिन अंजाम कार जो है, हक जो है, अल्लाह पाक इसको गलबा अनायत फरमाएगी। और वो हक वाले कौन हैं, उनकी पहचान जो है अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाई इन आयात में, और इनको अल्लाह ने हिज़्बुल्लाह फरमाया कि यह अल्लाह का गिरोह है। हिज़्बुश शैतान को हिज़्बुश शैतान इसलिए फरमाया कि वो शैतान की बातों, शैतान के कहने पर और उसकी मनगढ़ंत और अल्लाह की नाफरमानी की जो चीज़ें हैं उन पर चलने वाले हैं, तो उन पर चलने की वजह से उनको उसी नाम से ही जिक्र फरमा दिया। और दूसरी जमात को हिज़्बुल्लाह अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह का गिरोह है, तो उनके हिज़्बुल्लाह फरमाने की वजह उनका अल्लाह ताला और उसके सच्चे रसूल की लाई हुई तालीमात, उन पर अमल करने और उन पर चलने की वजह से अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये अल्लाह का गिरोह है। हिज़्बुल्लाह उनको फरमा दिया। और ये दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद पहलू सामने रख कर हर शख्स को खबरदार किया कि अब वो देख ले कि वो किन के साथ रहना चाहता है, किन के साथ चलना चाहता है। वो हिज़्बुल्लाह वाली सिफ़ात इख्तियार करेगा तो कल को अंजाम उनके साथ होगा, और अगर हिज़्बुश शैतान जो है उनकी बातों पर चलेगा तो कल को उसका अंजाम उन्हीं के साथ होगा। यानी कल आखिरत में अंजाम का दारोमदार भी वो आज दुनिया के अंदर जो तर्ज़ अमल अपना लिया उसके मुताबिक होगा। अब हर शख्स सोच ले कि उसने किस गिरोह में अपने आप को शामिल करना है। अगर वो अपना हशर चाहता है कि वो हिज़्बुल्लाह के साथ हो, तो फिर उन वाली बातें, उन वाले आमाल, उन वाले अकायद वो उसको अपनाने होंगे और उन पर चलना होगा। और अगर वो हिज़्बुश शैतान जो है वो उन वाला अंजाम जो है वो चाहता है, तो फिर वो अपनी मर्जी से जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहे, इसलिए कि शैतान तो
کام ہی اس کا یہی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش کے مطابق وہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور دوسروں کو بھی وہ ان برے عملوں کو خوبصورت بنا کر اور ان کو سبز باغ دکھا کر ان کو وہ گمراہ کر رہا ہے، تو اس کا انجام کل وہ شیطان ہی کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یہ بات فرما دی، واضح کر دی کہ شیطان کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، واضح طور پر فرما دیا شیطان کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، اور شیطان جہنم میں جانے کے بعد جہنمی جب اس کو ملامت کریں گے تو اس وقت شیطان ان کو پھر آخری تقریر کرے گا۔ وہ اس آخری تقریر کا ذکر بھی قرآن مجید نے فرما دیا۔ تو منافقین جو ہے ان کا چہرہ جو ہے وہ پورا پورا سامنے کر دیا، تاکہ ہر شخص اپنے آپ کو ٹٹول لے کہ کہیں اس کے اندر ان میں سے کوئی بات تو نہیں پائی جاتی، اس لیے یہ آئینہ سامنے رکھ دیا۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، فرمایا کیا تم نے غور نہیں کیا، کیا تم نہیں جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں، تولوا قوما جو ان لوگوں سے دوستی اختیار کرنے والے ہیں، غضب اللہ علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ یہ مغضوب علیہم جو ہے اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ یہودی ہیں، اور یہودی لوگ جو ہیں وہی یہ چاہتے تھے دین جو ہے جو مدینہ منورہ کے اندر پھیلنا شروع ہوا تو یہ یہیں ختم ہو جائے۔ اس کی بے کنی کے لیے اگرچہ ان کے ساتھ معاہدے کیے جا چکے تھے، لیکن اسلام کو مٹانے کے لیے وہ اپنے طور پر سرگرم تھے۔ اور یہ منافقین جو ہیں یہ ان کے لیے گویا جاسوسی کا کام کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمانی کا دعویٰ کر کے آتے، مسلمانوں کے اندر جو باتیں پیش آتی ان باتوں کی پوری رپورٹ جو ہے یہودیوں کو پہنچاتے تھے، اور ان کے ساتھ دلی دوستی رکھتے تھے۔ خالق کائنات نے اسی کا یہ ذکر کیا، کیونکہ ظاہری معاملات کے اندر تعلقات کے دلی دوستی نہ ہو تو ظاہری معاملات تو درست ہیں کفار کے ساتھ، بشرطے کہ اس کا اثر جو ہے وہ اس کے دینی عقائد اور اعمال پر نہ پڑتا ہو۔ فرمایا الم تر الی الذین تولوا، کیا تم نے ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دوستی اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کی جن پر اللہ کا غضب ہوا، یعنی یہود سے جن کی دوستیاں ہیں۔ ما ہم منکم، فرمایا کہ یہ گروہ جو ہے یہ تم میں سے بھی نہیں ہے، ولا منہم، اور نہ ان میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری طور پر دعویٰ اگرچہ ان کا اسلام کا ہے لیکن یہ مسلمان نہیں ہے، اور ان میں سے بھی نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو ظاہری طور پر تو مسلمان کہتے ہیں۔ تو یہ نہ تو یہودی ہے اور نہ مسلمان ہے، بلکہ انہوں نے ایک بیچ کا رستہ اختیار کیا ہے کہ باطن ان کا یہودیت والا ہے اور ظاہر ان کا مسلمانوں والا ہے۔ تو فرمایا حقیقت میں نہ یہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کو پتہ بھی ہے۔ شروع میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کا ذکر کیا ہے، یعنی عقائد کا ذکر کیا جو مسلمانوں کے عقائد ہیں، اس کے بعد پھر خالص کفار کا ذکر کیا، اور اس کے بعد 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے انہی منافقین کا تذکرہ کیا۔ اور یہ قرآن مجید میں موقع بہ موقع تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ اسی لیے کیا
کہ آئندہ ان سے واسطہ پڑے گا، ایسے گندم نما جو فروش جو ہیں وہ لوگ ہوں گے جو کہ اسلام کے ساتھ ان کا زبان سے تو تعلق ہوگا لیکن باطن ان کا کافروں کے ساتھ ہوگا، اور وہ باطنی طور پر اسی طرح کافر ہوں گے، اور انجام بھی ان کا کل کفاری کے ساتھ ہوگا، بلکہ ان سے بھی بدتر ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین وہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں داخل کیے جائیں گے، یعنی ان کا انجام کافروں سے بھی بدترین ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے اس ظاہری عمل سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو جس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کی، اسی طرح گویا اپنے تئیں یہ ظاہر کیا کہ اللہ کو بھی وہ دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کو اس انداز سے بھی ذکر فرمایا، یخادعون اللہ وہو خادعہم، فرمایا آج یہ دھوکہ کا معاملہ کر رہے ہیں تو خالق کائنات کل ان کے ساتھ ان کی اسی معاملے پر ان کو سزا بھی اسی انداز کی دیں گے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اس میں خبردار کیا، فرمایا اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، فرمایا بے شک بہت برے یہ عمل کر رہے ہیں، ان کے اعمال جو ہیں بدترین قسم کے اعمال ہیں اور یہ سخت عذاب کے حقدار ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنے ظاہری ایمان کو، اپنی ظاہری قسموں کو، ایمان قسمیں، انہوں نے اپنی ظاہری قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا ہے، وہ قسمیں اٹھا کر تمہیں مطمئن کرتے ہیں تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ، ان کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اور ان قسموں سے مقصود کیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے والے ہیں۔ فلہم عذاب مہین، فرمایا ان کا یہ عمل جو ہے یہ ان کے لیے کل قیامت کے دن ذلت کا باعث ہوگا۔ کل اللہ فرمائیں گے کہ تم زبان سے تو اقراری تھے اور اندر سے تم انکاری تھے، اس لیے آج انجام تمہارا جو ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اسلام کا انکار کرنے والے۔ لن تغنی عنہم اموالہم، اب مسلمان بعض جو ہیں ان کو پتہ نہیں تھا، ان کے وہ ظاہری مال کو دیکھ کر تو ان کے طرز عمل جو ہیں اس کی طرف ان کا دھیان جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف تاکہ مسلمانوں کا دھیان جائے ہی نہیں فرمایا کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کر اللہ سے چھڑانے کے لیے ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کو کوئی کام نہیں دیں گی۔ بعض منافقین ایسے تھے کہ جن کے بیٹے جو ہیں وہ سچے مسلمان تھے، جیسے عبداللہ بن ابی کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ سچا پکا مسلمان تھا، اور اس نے بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، جب عبداللہ بن ابی کی منافقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی اور اس کی کئی حماقتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں، تو اس نے عرض کیا کہ حضرت اس کو اگر آپ فرمائیں تو میں قتل کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بظاہراً اس کے ساتھی یہی پراپوگنڈا کریں گے، لو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، تو تاکہ یہ فضا نہ بنے اسلام کے خلاف، اس لیے تم مت اس کو قتل کرو، اس کے طرز عمل پر چھوڑ دو۔ تو فرمایا ان کے مال اور ان کی اولادیں جو ہیں کل قیامت کے دن ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑانے کے لیے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ اولئک اصحاب النار، فرمایا یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس آگ کے اندر انہوں کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ جس طرح کافر لوگ جو ظاہری طور پر کفر اختیار کرنے والے ہیں اور اسلام قبول ہی نہیں کیا، یا قبول کرنے کے بعد پھر دوبارہ کفر کو اختیار کر لیا، جس طرح وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم کے حقدار ہیں،
اسی طرح یہ منافقین بھی جہنم کے حقدار ہیں اور ان کو بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یوم یبعثھم اللہ جمیعا، فرمایا اس دن جس دن کہ اللہ سب کو اٹھائیں گے، فیحلفون لہ، تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن بھی یہ قسمیں اٹھائیں گے۔ فیحلفون لہ، یہ اللہ کے سامنے اسی طرح قسمیں اٹھائیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہ سمجھ کر دنیا کے اندر جس طرح تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے تھے تاکہ یہ ان کو تم کافر نہ شمار کرو بلکہ ان کو تم مسلمان شمار کرو، تو جس طرح یہ تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں، فرمایا کل قیامت کے دن بھی یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بات ایسی ہے جس پر یہ چل رہے ہیں جس سے اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے۔ جیسے دنیا میں وہ اپنی منافقت والے طرز عمل سے کہہ رہے ہیں دیکھو ہم تو بچے ہوئے ہیں، کہ مسلمان ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور وہ جو یہودی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں، حالانکہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں، نہ ان کی طرف ہے نہ تمہاری طرف ہے۔ تو فرمایا یحسبون انہم علی شیء، یہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اچھی چیز پر ہیں اور اس کی وجہ سے یہ آج اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے، حالانکہ دنیا میں جیسے اللہ نے ان کا پردہ جو ہے وہ فاش کر دیا، اسی طرح آخرت کے اندر اب ان کا سب کے سامنے ان کا پردہ چاک کیا جائے گا اور حکم ہوگا کیونکہ تمہارا باطن جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اپنے اعمال نامہ دیکھ لو، اس میں تو تمہارا ایمان جو ہے وہ زبانی لکھا ہے کہ زبان سے یہ ایمان لانے والے، حقیقی ایمان ہے ہی نہیں۔ یہاں کامیابی تو حقیقی ایمان سے ہے، آخرت کی کامیابی کا دار و مدار حقیقی ایمان پر ہے۔ جب تک آدمی حقیقی ایمان نہیں لاتا، دل سے ایمان نہیں لاتا، اس وقت تک آخرت کی کامیابی ناممکن ہے۔ فرمایا الا انہم هم الکاذبون، فرمایا کہ خبردار سن لو وہ وہی جھوٹے ہیں، تو وہ جھوٹ قیامت کے دن تو کام نہیں آئے گا۔ استحوذ علیہم الشیطان، دنیا میں ان پر شیطان نے اپنا تسلط جما رکھا ہے، فانساہم ذکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان کو بھلا دی ہے۔ اولئک حزب الشیطان، فرمایا یہ شیطانی گروپ ہے، یہ شیطان کا گروہ ہے، اس لیے کہ شیطان کے طرز عمل پر یہ چلنے والے ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، فرمایا اچھی طرح سمجھ لو کہ شیطان کا گروہ جو ہے وہ آخرت کے اندر ناکام و نامراد ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله، اب ان منافقین کے ساتھ دوسرے لوگ ان کو بھی شامل کرنے کے لیے اگلی آیت جو ہے اس کے اندر عمومی بات فرمائی، فرمایا ان الذين يحادون الله ورسوله، فرمایا جو لوگ بھی مخالفت کرنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک فی الاذلین، وہ لوگ ذلیل لوگوں میں سے ہوں گے، ان کی قیامت کے دن کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن عزت پانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سچے دل سے ایمان لائے اور وہ اعمال اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پہلے انبیاء نے اپنے اپنے زمانے کے اندر بتلائے، ورنہ اس ذلت سے بچنے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ راہ حق پر قائم رکھے اور قیامت کے دن کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ذلت والی باتیں ہیں ان سے اللہ پاک محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔